बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों और नई नस्ल के साथियों, आप सबको मेरा दिली सलाम पहुँचे। मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि मेरा यूट्यूब चैनल रियाज़ हुसैन बुखारी, जिसकी स्पेलिंग RIAZ रियाज़ के मैं ये करता हूँ आगे हुसैन बुखारी BUKHARI, तो काइंडली उसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चाहे उससे मुतफिक हों ना हों, तो आप तनकीद करना चाहें तो बेशक करें, उससे मुझे मेरी इस्लाह का मौका मिल जाता है। इसके साथ साथ आज हल्का 148 की इलेक्शन का आखिरी दिन है कैंपेन चलाने का। इसके बाद कॉर्नर मीटिंग और जल्द से जुलूस ख़त्म हो जाएंगे और परसों पोलिंग होगी, लेकिन डोर टू डोर इंडिविजुअली कैंपेन जारी रहेगी। इस दफ़ा की कैंपेन से मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ कि सब ने मिलकर वर्कर ने एक बंद मुट्ठी की तरह साथ देकर एक दूसरे का कैंपेन की है। कहीं कहीं छोटे मोटे इख्तलाफात भी सामने आए, लेकिन जहाँ तक हल्का 148 की बात है, वहाँ की सैयद मखदूम सैयद अली कासिम गिलानी की कामयाबी के लिए किसी ने कोई दकीका फ़रोग़ गुज़ाश्त नहीं किया। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि मोहसिन वसीब मखदूम सैयद यूसुफ गिलानी के साहबजादे, जो एक नौजवान मुतहर्रिक डायनेमिक मिलनसार और मोहब्बत करने वाला नौजवान है, वो बहुत भारी अक्सर से कामयाब होकर असम्बली में पहुंचेंगे। और जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा था कुछ अर्सा पहले कि अली कासिम गिलानी इंशाल्लाह जीतेंगे और कम से कम 10 से 1000 के लिए लेंगे, लेकिन मेरी एक सीनियर कोलीग ने उहदे के लिहाज से, वैसे तो मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझसे सीनियर शायद कोई 2-3 ही होंगे। मैं मुल्तान की बात कर रहा हूँ, या मैं उससे मेरे कोलीग ही नहीं होंगे, लेकिन इसके उनका मेरे अहदेदार जो हैं सीनियर, उनका था कि हम एट लीस्ट डबल लीड लेंगे। मैं उससे क्या ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट समझ रहा था। अपने तौर पर मैंने रियलिस्टिक फिगर रखा था कि 10,000 प्लस लीड कोई कम नहीं है, और इतनी गर्मी में इतनी लीड ले लेना बहुत बड़ी बात है। और ये मैंने मिनिमम कहा था, इससे ज़्यादा ही लेंगे इंशाअल्लाह, अगर मेरे सारे साथी जाले दिन रात अपनी कोशिश जारी रखेंगे तो। अब मैं आता हूँ असल मौजू की तरफ, जो कि गुज़श्ता में जिसके 4 मैं एपिसोड पहले आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ, वहीं से शुरू करता हूँ। 2002 में काफली की हुकूमत बन गई, ज़फ़रुल्लाह जमाली 2 साल के लिए वज़ीर आज़म बन गए। हमारे पीपल्स पार्टी के 12 MNSO का पेट्रियाट बनाने की वजह से, पेट्रियाट जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बनाई, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। लेकिन 2 साल बाद ज़फ़रुल्लाह जमाली को हटा दिया गया और उसकी जगह शौकत अज़ीज़ नामी एक अजीब और खलकत कहना चाहिए, वो वारिद की गई हमारे मुल्क पे बतौर वज़ीर आज़म। और फिर वो जैसे उसने 5 साल मुकम्मल किए तो वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए अपने असल काम की तरफ, जो वर्ल्ड बैंक का जो मुलाजिम है। 2007 में बीबी आती हैं और साना कारसाज उनके इस्तकबाल में, क्योंकि पूरा कराची गलियों तक भरा हुआ था, तो साना कारसाज में पे जाके उन पर अटैक होता है और जानिसारान बेनज़ीर समेत जितने भी बीबी को चाहने वाले थे, उनमें से
کسی کے دل میں کوئی خوف نہ آیا. ان پر اٹیک ہوا اور جس میں تقریباً 350 اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور باقی بہت سارے ہسپتال میں زخمی ہسپتال میں داخل ہو گئے ان کو زخموں سے چور ہو کر. تو بی بی کو بہت زیادہ تھریٹ تھے، لیکن وہ پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی خاتون تھیں کہ انہوں نے سارے تھریٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے ہی دن ہر ہسپتال گئیں، ان کی بیمار پرسی کی اور جو شہادتیں پا چکے تھے جن میں سے اکثریت گڑھی خدا بخش میں دفن ہے اپنے شہید رہنماؤں کے ساتھ. تو ان کے گھر پرسہ دینے گئیں، ان کو پوری دل جوئی کی، ان کی اپنی ہر تعاون کو یقین دلایا، لیکن وہ گھر نہیں بیٹھی، مسلسل کمپین کرتی رہیں. اور آخرکار جو ایک تھا نا کیا کہنا چاہیے، کینہ صفت شخص پرویز مشرف گھات میں تھا اور اس کا منصوبہ آخرکار پایہ تکمیل تک پہنچ گیا جب 27 دسمبر کی منحوس شام بی بی پر لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ اٹیک ہوتا ہے اور وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتی ہیں. انہوں نے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں اپنی جان دی، لیکن کوئی اتنا جرأت مند نہ نکلا کہ وہ وہاں کوئی گواہی دے سکے. لیکن وہ ایک سازش تھی جس میں وہ آخرکار کامیاب ہو گئے، جس میں اس وقت کے بریگیڈیئر جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے نکالی کہ یہ ہم نے ایک کال انٹرسیپٹ کی ہے جس میں محسود قبائل نے ایک دوسرے کو مبارک دی ہے اور کہ انہوں نے کام کروایا اور وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن وہ سانحہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ گیا. اس کے بعد میاں صاحب نے بھی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا اور اس کے لیکن آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر وہ پاکستان کو تو بچا لیا، لیکن انہوں نے میاں صاحب کو بھی کنونس کیا کہ الیکشن میں جائیں اور پھر الیکشن ہوئے. پیپلز پارٹی نے وہ الیکشن جیتے. سید یوسف زئی گیلانی پاکستان کے پہلے متفقہ امیدوار بطور وزیر اعظم کامیاب ہوئے اور ان کے 4.5 سال کا عرصہ میں گنانے بیٹھوں تو وہ اس یا 70s میں ہوئے تھے یا بی بی نے کچھ کام کیا تھا یا پھر صدر آصف علی زرداری اور سید یوسف زئی گیلانی نے بطور وزیر اعظم اور سید اور مختوم میں معذرت چاہتا ہوں اور صدر مملکت آصف علی زرداری کے کمبینیشن نے اس پاکستان کو بہت کچھ دے دیا. آئین اپنا اصل روح میں بحال کر دیا، ترقیاتی کام بے پناہ ہوئے. ایک بھی قیدی اس میں جیل میں نہیں تھا. پیپل پارٹی کے دور میں 13 کے الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں خفیہ ہاتھ اپنا کام دکھاتا ہے اور نون لیگ کی حکومت بن جاتی ہے جو کہ ہمیشہ کی طرح لاڈلے تھے. یہ مانی ڈیالوی سے پہلے وہی لاڈلے تھے، لیکن مانا ڈیالوی سپر لاڈلا ثابت ہوا. اس 5 سال میں بھی بہت سارے کام ہوتے رہے. 10 مہینے بعد دھرنا شروع کر دیا گیا تھا. ان بیوقوف لوگ میں پہ کوئی معذرت نہیں کروں گا کہ کوئی آبجیکٹیو نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن وہ 126 دن کا دھرنا اسلام آباد میں چلتا رہا. اس میں پورا میڈیا صبح سے شام تک رات تک فوکس کر کے کھڑا ہوتا تھا کنٹینر کو، چاہے کرسیاں خالی ہوتی تھیں. تک شام کو ناچ گانا ہوتا تھا اور پھر واپس چلے جاتے تھے. آخرکار لیکن یہ صدر مملکت کی سمجھداری اور متانت سے بھرپور سیاست نے اور سید یوسف زئی گیلانی نے
پارٹی سے وفا نبھاتے ہو کہ جو انفیکٹ پاکستان سے کے آئین سے وفاداری تھی. انہوں نے خط نہ لکھا، نااہل ہونا پسند کیا لیکن خط نہ لکھا. پھر راجہ پرویز اشرف کو بلایا گیا. اس وقت پھر انہوں نے آخر میں جا کے خط لکھا، لیکن وہاں سے آ گیا کہ یہ کیس، یہ درخواست ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت کیس جو ہے نا ہے ہی نہیں اس وقت، چاہے اسے ٹائم بار کہیں جو بھی کہیں. تو پھر ان اپوزیشن کے 18 سے سن 13 سے 18 تک کے درمیان جو بھی ڈسٹرکٹیو سٹیپس اٹھائے جا سکتے تھے مانا ڈیلوی اٹھاتا رہا، اور اس کی سارے فالوور اسے اندھا دھند فالو کرتے رہے. انہوں نے استعفے بھی دیے. اس سے پہلے بھی وہ 13 استعفے دے چکے تھے، 34 پھر آ کر 9 ماہ کی تنخواہیں بھی لے لیں، امراض بھی ساری لے لیں، اور پھر استعفے واپس لیے. اس دفعہ بھی سوائے جاوید ہاشمی جنہوں نے خود کھڑے ہو کر استعفہ دیا، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ استعفے واپس لیتا یا عدالت میں جا کے کہتا کہ ہم نے خود دیے ہیں. انہوں نے اکثریت نے استعفے واپس نہ لیے. پھر جب ایاز صادق صاحب آئے بطور اسپیکر، قائم مقام راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بن گئے تھے، تو انہوں نے استعفے منظور کرنا شروع کر دیے، اور آخرکار وہ وقت بھی گزر گیا کہ ان کا کوئی ایک بندہ بھی نہ رہا اسمبلی میں. 18 کے الیکشن سے بہت پہلے اس پر، کیونکہ سالوں پہلے اس پر کام شروع ہو چکا تھا. پھر 18 کے الیکشن ہوئے. 13 کے الیکشن کو تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ آروز کے الیکشن ہیں، اور پھر 18 کے جب الیکشن ہوئے تو وہ RTS بٹھانے کا ڈرامہ سٹیج کیا گیا، جس میں انہوں نے تو اپنا ایپس کے ذریعے جو بھی ہو ان کے ووٹ بھرے جاتے رہے، رزلٹ خود بنتے رہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ کھل کر کمپین کرنے دی گئی ٹوٹلی، اور حتیٰ کہ ہر ایک کو باؤنڈ کر دیا گیا، کہیں وہ نہیں کر سکتے کمپین. اس کے باوجود پیپلز پارٹی لڑی، پہلے سے زیادہ انہوں نے سیٹیں جیتیں، جن میں سے میجر رول جو تھا سندھ کا تھا. کیا میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر ایسی سوچ ہے تو پھر ایسی سوچ رکھنے والوں پر بھی لعنت. سندھ پاکستان ہے، پاکستان سندھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہمارا ملک کراچی سے ریونیو جنریٹ کر کے پورے پاکستان کو چلاتا ہے. 70% ریونیو وہیں سے جنریٹ ہوتا ہے. جیسے کہ اور اسٹیبلشمنٹ کی ہر حکمت عملی کے باوجود مانا ڈیلوی وہ بنانے کے قابل نہیں تھا حکومت. تو پھر جہاز اڑا جہانگیر ترین کا، اور بھر کر وہ ڈیالہ لے جایا گیا، وہ بنی گالہ لے جایا گیا، اور وہاں ان کے گلے میں وہ مفرل ڈال کے دورنگا وہ جی شامل ہوتے گئے، کھیپوں کی کھیپیں شامل کر کے آخرکار وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا. لیکن یقین تھا کہ یہ حکومت نہیں چلے گی، کیونکہ یہ کوئی بل منظور ہی نہیں کروا سکتے تھے، نہ وہ کوئی بل منظور کروانے کے قابل رہے، نہ ان میں اتنی سوچ تھی. آصف علی زرداری نے جیسا بھی کیا، لیکن انہوں نے اسمبلی میں بیٹھنے کا جو ارادہ کیا، اب پورا اپوزیشن کا رول ادا کرتے رہے، لیکن مانا ڈیلوی کے ذہن میں نہ کوئی خاکہ تھا، نہ کوئی وہ اپنے پروجیکٹ لگا سکتے تھے، نہ وہ کسی بل پر کام کر سکتے تھے، کیونکہ وہ کہتا تھا مجھے ضرورت ہوتی تھی تو میرے بندے پورے کر کے لاتے تھے. بجٹ منظور کروانے کے لیے کوئی بل منظور ہوتا تھا ضروری، تو اس کے لیے بھی بندے مجھے اسٹیبلشمنٹ اکٹھے کر کے دیتی تھی. تو یہ اس کا ایک وزیر اعظم ہو تو ایک اعتراف تھا، اعتراف نااہلی، اور اس جیسا نااہل شخص پاکستان پر نہ کبھی مسلط ہوا ہے نہ ہوگا. یہاں میں یہ آج کا ولاگ اپنا جو ویڈیو میسیج یا ولاگ سمجھے ختم کرتا ہوں، اور اب الیکشن کے بعد اس سلسلے میں بولوں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ اب میرا مین فوکس ہوگا الیکشن پر، اور ایک آدھ میں ویڈیو کروں گا ابھی تو الیکشن
148 کے الیکشن کے بارے میں کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.